बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब रमज़ान के बाद एक बहुत बड़ी एहतजाजी तहरीक शुरू करने वाले हैं, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा आज अडयाला जेल के बाहर फवाद चौधरी और बैरिस्टर शुएब शाहीन के दरमियान काफ़ी गर्मा गर्मी हो गई, बल्कि हाथापाई हो गई। एक दूसरे के ऊपर हमला कर दिया, थप्पड़ मारे, जख्मी कर दिया। अल्टीमेटली इमरान खान साहब ने इनकी सुलह भी करवा दी, लेकिन इसके बावजूद भी ये सुलह नहीं हो सकी। तो डिस्कस करेंगे कि ये लड़ाई क्यों हुई, इसकी वजह क्या थी, असल कसूरवार कौन है। और इसके अलावा शेर अफजल मरवत साहब का कहना है कि मुझे पार्टी से निकालने का असल जिम्मेदार सलमान अकरम राजा है। तो क्या वाकई ही सलमान अकरम राजा ही जिम्मेदार है या इसमें किसी और का भी कोई कसूर है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा बरतानिया की मोबाइल सिम्स हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो गैर कानूनी हैं और जिनके पास ये सिम्स हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। और अगर आपके पास भी इस तरह की कोई सिम है तो उसे डिस्पोज ऑफ कर दें, अदरवाइज आपको भी जेल जाना पड़ेगा और आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का भी इम्कान है, उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो इमरान खान साहब की तरफ से स्टेटमेंट आई है उस पर हम बात करेंगे। एक तो इमरान खान साहब का ये कहना है कि मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। ये कहते हैं कि तहरीक नाकाम हो गई, हम बंदे नहीं निकाल पाए, ऐसा होता तो 26 नवंबर को गोली ना चलानी पड़ती। तो इमरान खान साहब तो असाबी तौर पर बहुत मजबूत हैं, वो तो कभी भी शिकस्त तस्लीम नहीं करेंगे, वो तो कभी भी नहीं हारेंगे। बेशक उनके पास एक आखिरी बंदा भी रह गया ना, बल्कि मैं कहता हूं कि आखिरी बंदा भी अगर उनके पास ना रह गया तो वो जिस हद तक नफसियाती तौर पर और असाबी तौर पर मजबूत हैं, वो कभी भी विड्रा नहीं करेंगे, वो शिकस्त कबूल नहीं करेंगे, वो हार नहीं मानेंगे। और अल्टीमेटली जो उनके मुखालफिन हैं उनको ही शिकस्त का सामना करना पड़ेगा और उन्हें हार कबूल करनी पड़ेगी। इसके अलावा फैसल चौधरी साहब इमरान खान साहब के वकील हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान की हदायत है कि तमाम अपोजिशन जमातों को जल्द मुत्तहिद करें। हम रमज़ान के बाद एक बहुत बड़ी एहतजाजी तहरीक का आगाज करने जा रहे हैं, महरंग बलोच को साथ लेकर चलेंगे। अच्छी बात है, ये एक आईनी और कानूनी तरीका है। अगर आप समझते हैं कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ नाइंसाफी हुई है, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौकफ है कि 8 फरवरी 2024 को होने वाले इलेक्शन में उनके मैंडेट को चुराया गया, उनका वोट चोरी किया गया, उनकी हुकूमत छीनी गई, तो एहतजाज करना उनका राइट है। अगर वो ये समझते हैं कि 9 मई के वाकयात के हवाले से उनका कोई किरदार नहीं है, ये तमाम जो तोड़ फोड़ हुई, जलाओ गिराव हुआ, उसमें उनका कोई ताल्लुक नहीं है, उनके खिलाफ एक साजिश की गई है, प्लानिंग की गई है, 9 मई उनके ऊपर मुसल्लत किया गया है, मकसद तहरीक इंसाफ को क्रश करना था या इमरान खान को गिरफ्तार करना था, उनके खिलाफ मुकदमात बनाने थे, वगैरह वगैरह। तो अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिलता तो एहतजाज करना उनका राइट है। क्योंकि अगर हम 8 फरवरी की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीख चीख कर ये कहती रही है, बल्कि अभी भी कह रही है कि हमारे साथ गलत हुआ है, इसके हवाले से जुडिशल कमीशन बनाया जाए। लेकिन इमरान खान की रिक्वेस्ट के ऊपर या बाद में मुज़ाकरात का अमल जो शुरू हुआ या सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन फाइल की गई, अभी तक इमरान खान की उस पिटीशन को नहीं सुना गया और उस हवाले से जुडिशल कमीशन नहीं बनाया गया। तो जब जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा, बात क्लियर नहीं होगी, बात क्लियर नहीं होगी तो फिर एहतजाज के सिवा और कोई रास्ता बाकी नहीं बचता। अगर हम 26 नवंबर के वाकयात की बात करें तो इमरान खान का यह कहना है कि हमारे ऊपर सीधी गोलियां चलाई गई, हमारे लोगों को उठाया गया, झूठे मुकदमात बनाए गए, लोगों को जख्मी किया गया, लोगों की जानें चली गई। इस हवाले से जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तो अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जाएगा तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कुछ नहीं बचता मासवा इसके कि वो एहतजाज करे। तो अब इमरान खान रमजान के बाद एक बहुत बड़ा एहतजाज करने वाले हैं और बाकायदा एक एहतजाजी तहरीक का आगाज करने वाले हैं। तो इस हवाले से उन्होंने अपने पार्टी के लोगों को ये इंस्ट्रक्शंस दे दी है कि आपने अपोजिशन की जितनी भी जमातें हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन करें, राब्ता करें, प्रोग्राम बनाएं, प्लान करें और ईद के बाद बाकायदा तौर पर इस तहरीक का आगाज किया जाएगा। चलें, करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास और कोई हल भी नहीं बचता। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी फिलहाल एहतजाज करने का इमरान खान साहब को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा जी, बात करेंगे कि आज अडयाला जेल के बाहर बड़ी गर्मा गर्मी हो गई। बहरहाल मैं तो ये समझूंगा कि दोनों ही बड़े मेच्योर बंदे हैं।
اگر ہم بیرسٹر شعیب شہین کی بات کریں تو وہ بھی کافی سینئر ہیں، میچور ہیں، انہیں بھی زیب نہیں دیتا کہ جس طرح سے یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ فواد چودھری کی بات کریں تو میرا خیال ہے کہ انہیں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ فواد چودھری کا اگر ہم ٹریک ریکارڈ دیکھیں نا تو ایک تو یہ ہے کہ وہ زبان کا برا ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر کوئی بندہ دوسرے کی عزت کا خیال نہیں رکھتا تو وہ کیا ہے، وہ بدتمیز ہے۔ تو فواد چودھری تھوڑا سا بدتمیز بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چلیے ایک تو ہوتا ہے نا زبان کے ساتھ بدتمیزی کرنا، اور ایک ہوتا ہے ہاتھ کے ساتھ ہاتھا پائی کرنا، بدتمیزی کرنا، یہ بدتمیزی کا تھوڑا سا اوپر والا درجہ ہے۔ تو فواد چودھری نے آج بھی جو کیا وہ غلط کیا اور بدتمیزی کی، اور بیسیکلی لڑائی کا آغاز فواد کی طرف سے ہوا ہے۔ بیرسٹر شعیب شہین صاحب نے اس لڑائی کا آغاز نہیں کیا۔ اس میں اگر ہم دیکھیں تو اصل قصوروار اور اصل ذمہ دار فواد چودھری ہے، کیونکہ لڑائی کا آغاز اس نے کیا تھا۔ اچھا، اگر ہم اس کے ٹریک ریکارڈ کو دیکھیں تو 5 جنوری 2020 کو بھی فواد چودھری نے ایک شادی کی تقریب میں مبشر لقمان کو تھپڑ مارا تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک سینئر اینکر پرسن ہے، ہاتھا پائی ان کے ساتھ کی، ان کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ اور اگر ہم جون 2019 کی بات کریں تو فواد چودھری نے اینکر پرسن سمیع ابراہیم کو بھی تھپڑ مارا۔ اس وقت فیصل آباد میں ایک شادی کی تقریب میں موجود تھے، تو ایسے ہی باتوں باتوں میں تھوڑی سی تلخی ہو گئی تو فواد نے سمیع ابراہیم کے منہ پر تھپڑ دے مارا، تو سمیع ابراہیم نے فواد چودھری کے خلاف FIR کا اندراج بھی کروایا تھا۔ تو آج بھی اسی طرح کی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر، ابھی جیل کے اندر نہیں گئے، عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی تو انہوں نے باہر ہی لڑنا شروع کر دیا۔ لڑائی کا آغاز بیسیکلی فواد چودھری نے کیا تھا، بدتمیزی کرنا شروع کر دی، برا بلا کہنا شروع کر دیا، گالیاں نکالنی شروع کر دی۔ اب ایک بندہ اگر بدتمیزی کرے گا، گالیاں نکالے گا، تو پھر دوسرا بندہ کیا کرے گا؟ اب کوئی فرشتہ تو ہے نہیں کہ وہ بدتمیزی بھی برداشت کرتا رہے، وہ اپنی انسلٹ بھی برداشت کرتا رہے، اور وہ گالیاں بھی کھاتا رہے اور پھر بھی خاموش رہے، یہ تقریباً نہیں ہوتا۔ تو فواد کے بدتمیزی کرنے کی وجہ سے، برے الفاظ کے استعمال کی وجہ سے، گالیاں دینے کی وجہ سے بیرسٹر شعیب شہین نے بھی جو آپ میں برا بلا کہنا اور بدتمیزی کرنا اور گالیاں دینا شروع کر دی۔ تو فواد چودھری مزید بدتمیزی پر اتر آیا تو اس نے شعیب شہین کے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا، جس کے نتیجے میں وہ زمین پر گر گئے، ان کو چوٹ بھی آئی، ان کے بازو کے اوپر ایک چوٹ لگی ہے، لیکن چلے کچھ زیادہ چوٹ نہیں لگی، لیکن بہت بڑی بدمزگی پیدا ہو گئی۔ تو یہ سارا وقوع ہو جانے کے بعد فواد چودھری اڈیالہ جیل کے اندر چلا گیا، بعد ازاں شعیب شہین صاحب بھی اڈیالہ جیل کے اندر چلے گئے، عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہو گئی۔ عمران خان کو پتا چلا کہ انہوں نے باہر ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی کی ہے یا فواد چودھری نے تھپڑ مارا ہے، تو بہرحال عمران خان صاحب نے ان دونوں کے درمیان کمپرومائز کروا دیا کہ آپ نے یہ اچھا نہیں کیا، آپ کو اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، ایک طرف عمران خان صاحب ان کا کمپرومائز کروا رہے ہیں، اور فواد چودھری جب اڈیالہ جیل سے باہر نکلے تو صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ میں نے یہ بدتمیزی اس وجہ سے کی ہے کیونکہ شعیب شہین نے ایک ٹی وی کے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ عمران خان نے میرے بارے میں یہ کہا ہے کہ میں بگوڑا ہوں۔ اچھا چلے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کیا فواد چودھری پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہا؟ نہیں۔ کیا اس نے عمران خان کا ساتھ دیا؟ نہیں۔ کیا اس نے جیلیں برداشت کی؟ نہیں۔ اس نے اگر جیلیں برداشت کی ہیں تو وہ ادروائز معاملات ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہتے ہوئے اس نے جیل برداشت نہیں کی، اس نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیا تھا۔ تو اب اگر وہ یہ کہے کہ مجھے بگوڑا کہا گیا تو بری بات لگ سکتی ہے، لیکن بات ہے سچ۔ اچھا، فواد چودھری نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب سے میں نے ملاقات کی، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا میرے بارے میں ایسی بات کہی تھی جس طرح یہ شعیب شہین نے کہا کہ عمران خان نے یہ کہا تھا کہ فواد چودھری بگوڑا ہے، تو عمران خان نے کہا کہ نہیں، میں نے تو ایسی آپ کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ یہ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ عمران خان کا میرے بارے میں یہ کہنا تھا کہ میں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، تو اس کا کہنا تھا کہ شعیب شہین نے غلط کیا، اس نے یہ بدتمیزی کی، تو اگر بدتمیزی اس نے کی ہے تو پھر اس کا خمیازہ تو اس کو بھگتنا پڑے گا۔ بہرحال اس نے کہا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو گئی ہے، ہمارے درمیان انہوں نے کمپرومائز کروا دیا ہے، تو جب کمپرومائز ہو گیا تو اب بات ختم ہو گئی۔ اچھا، جب اڈیالہ جیل سے باہر بیرسٹر شعیب شہین صاحب نکلے ہیں تو ان سے جب پوچھا گیا کہ جی معاملہ کیا ہوا، کیا عمران خان نے آپ کی صلح کروا دی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی میری کوئی صلح نہیں ہے،
اس نے اگر ایک تھپڑ مارا ہے تو میں نے اسے 4 دفعہ بڑھ کے اس کے ساتھ کچھ زیادہ کیا ہے. اس کا مطلب یہی ہے نا کہ اگر اس نے تھپڑ مارا تو میں نے بھی اس کو تھپڑ مارا. اس نے کہا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے, یہ بگوڑا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور میرا اس کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ غلط بات ہے اگر آپ کا لیڈر اس وقت جیل کے اندر موجود ہے اور آپ باہر بیٹھے آپس کی لڑائیوں میں مصروف ہیں, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ عمران خان صاحب کو جیل سے رہا کروانے کے لیے تگ و دو کریں, کوشش کریں. اچھا, شعیب شاہین صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ فواد چودھری تو یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ عمران خان جیل سے باہر نکلے. چلیں, یہ جب دو لوگوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ تانے میں نے اسی طرح کرتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ہی سینئر بندے تھے, دونوں ہی ایڈوکیٹ تھے, اور جس طرح سے انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی کی ہے, چلیں زبان کے ساتھ معاملہ چھوٹے موٹے ہو جانا ایک الگ بات ہے, لیکن ہاتھ اٹھانا یا تھپڑ مارنا یہ غلط بات ہے. میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو دوبارہ ان کو اپنے پاس بلانا چاہیے اور ان کے درمیان باقاعدہ طور پر کمپرومائز کروانا چاہیے تاکہ بعد میں اس طرح کی کوئی بدمزگی والی صورتحال نہ بنے. اچھا جی, شیر افضل مروت صاحب کا کہنا ہے کہ مجھے پارٹی سے نکالنے کا ذمہ دار سلمان اکرم راجہ ہے, اور انہوں نے بلکہ کل جب قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا تو وہاں پر بھی انہوں نے یہی بات کہی کہ مجھے کیوں نکالا گیا, میرے ساتھ غلط ہوا, میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے پارٹی میں واپس لیا جائے. اب حکومتی اراکین کے پاس تو ایک بات آ گئی, انہوں نے اس بات کا مذاق بھی اڑایا, ڈیسک بھی بجائے, شور بھی کیا, نعرے بھی لگائے کہ ظالموں جواب دو, مروت کو حساب دو. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ شیر افضل مروت دل کا برا نہیں ہے, وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے مخلص, وہ عمران خان کے ساتھ بھی مخلص ہے, لیکن تھوڑا سا اسے اپنی زبان کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا, تھوڑا جذباتی ہو کے وہ الزامات بھی لگا دیتا ہے, اور تھوڑا جذباتی ہو کے بھی عمران خان کے بارے میں بھی بعض اوقات کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتا ہے, تحریک انصاف کے بارے میں بھی, اور اسے بارہا دفعہ شو کاز نوٹس بھی دیا جا چکا ہے کہ آپ اپنی زبان پہ تھوڑا سا کنٹرول رکھا کریں, کیونکہ آپ کی ہوئی باتوں کا پاکستان تحریک انصاف کو جواب دینا پڑتا ہے. تو اب عمران خان صاحب نے اب یہ حکم دیا ہے کہ شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکال دیا جائے, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کمپرومائز ہو جائے گا. پہلے بھی اس طرح کی صورتحال بنی تھی تو عمران خان صاحب نے مروت صاحب کو ایک دفعہ پارٹی سے نکالنے کے بعد دوبارہ سے پارٹی میں واپس لے لیا تھا. تو شیر افضل مروت کا بھی یہ کہنا ہے کہ میں تحریک انصاف کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ مخلص ہوں, لیکن عمران خان صاحب تھوڑے سے کانوں کے کچے ہیں, کوئی بھی بندہ جا کے ان کے کان میں کوئی بات کہہ دیتا ہے تو اس پر وہ عمل کر گزرتے ہیں. لیکن اگر عمران خان صاحب نے مجھے کہا کہ پارٹی چھوڑ دو تو میں پارٹی چھوڑ دوں گا, بلکہ میں پارٹی کا چھوڑ دوں گا, میں یہ ملک ہی چھوڑ دوں گا اور پاکستان سے باہر چلا جاؤں گا. اور اگر مجھے وہ کہیں کہ ریزائن کر دو تو میں 1 منٹ بھی نہیں لگاؤں گا اور اپنی ایم این اے شپ سے ریزائن کر دوں گا. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سلمان اکرم راجہ کا یا کسی دوسرے بندے کا کوئی اتنا قصور نہیں ہے, زیادہ قصور شاید شیر افضل مروت صاحب کا ہی ہے, کیونکہ وہ جب بولتے ہیں تو انہیں خود نہیں پتہ چلتا جذباتی ہو کے کہ وہ کیا سے کیا بول جاتے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ برطانیہ کی موبائل سمز کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا, کیونکہ اکثر میڈیا کے اوپر, یا آپ یہ سمجھ لیں کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے, فیس بک ہے, یوٹیوب ہے یا ٹک ٹاک ہے, تو آن لائن آفر کی جاتی ہے کہ جی یہ یو کے کی سم ہے, اس کو آپ پرچیز کر رہے ہیں 500 1000 یا 2000 روپے تک یہ آپ کو مل جائے گی, آن لائن آپ کے گھر میں ڈلیوری ہو جائے گی, آپ اس کا واٹس ایپ بنا سکتے ہیں, آپ اس کے اوپر فیس بک کو مونیٹائز کروا سکتے ہیں, آپ اس پہ ٹک ٹاک پہ لائیو جا سکتے ہیں, آپ کو یہ فائدہ ہو جائے گا, وہ فائدہ ہو جائے گا, وغیرہ وغیرہ. تو یہ جتنے بھی سمز ہیں وہ غیر قانونی ہیں, یہ باقاعدہ طور پر رجسٹرڈ نہیں ہیں. جن کے پاس بھی یہ سم ہیں اور جو کوئی بھی ان کا استعمال کر رہا ہے, انہیں چاہیے کہ ان سموں کو ڈسپوز آف کر دیں, کیونکہ یہ آن لائن فراڈ کے لیے استعمال ہو رہی ہیں. تو اب حکومت اس حوالے سے بڑا سیریس ایکشن لے رہی ہے کہ جن کے پاس بھی یہ سمز ہیں ان کے خلاف باقاعدہ طور پر کارروائی کی جائے گی اور ان کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج کیا جائے گا. اس حوالے سے ایف آئی اے نے انکشاف کیا ہے کہ غیر قانونی بین الاقوامی سمز, خاص طور پر برطانیہ کی سمز, پاکستان میں بڑے پیمانے پر بچوں کی پورنوگرافی, اغوا برائے تاوان اور آن لائن مالیاتی فراڈز میں سنگین جرائم کے لیے استعمال ہو رہی ہیں. تو یہ جتنی بھی پاکستان میں اس وقت یو کے کی سمز ہیں وہ انلیگل ہیں, وہ رجسٹرڈ نہیں ہیں, اور ان کے ذریعے سے آن لائن فراڈ کیا جا رہا ہے. تو آپ کو محتاط ہونا چاہیے اور آپ کو اس طرح کی سمز استعمال نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اگر آپ پکڑے گئے, آپ کو ٹریس کر لیا گیا تو آپ کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج ہو جائے گا, آپ کو جیل جانا پڑے گا اور آپ کو کافی ساری پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا.
अच्छा, जिसके अलावा पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में 9 रुपए तक कमी का अमकान है। तमाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बैनुल अक़वामी मार्केट में कीमतों में कमी की वजह से 28 फरवरी को खत्म होने वाले अगले 15 रोज के लिए 2.50 से यानी कि ₹2.5 से लेकर 9 रुपए फी लीटर तक कमी का अमकान है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।